नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। यअतज़िरून इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम क़ुल ला तअतज़िरू लन नुअ्मिन लकुम क़द नब्बअनल्लाहु मिन अख़बारिकुम व सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। 11वां पारा, उसका खुलासा आपके सामने रख रहे हैं। 10वां पारे के आखिर में तज़किरा हो रहा था उन लोगों का जो ग़ज़वा-ए तबूक से पीछे रह गए। ग़ज़वा-ए तबूक से पीछे रहने वाले लोग 3 तरह के थे। एक वो लोग जो मुसलमान थे, मोमिन थे, लेकिन उज़र था उनका, माजूर थे, जैसे मरीज़ हैं और माजूर लोग हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, या वो लोग जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद पीछे रहने की इजाज़त दी, जैसे सैयदना व महबूबना जनाब अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। दूसरे वो लोग थे जो पक्के मोमिन थे, सहीहुल ईमान थे, लेकिन उनका कोई उज़र नहीं था, वो अपनी सुस्ती की वजह से पीछे रह गए। और तीसरा वो लोग थे जो अहले निफाक थे, मुनाफिक थे और बेईमान थे। अब इन तीनों ग्रोहों का अल्लाह ताला ने तज़किरा किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया पीछे जहाँ पर 10वां पारा मुकम्मल हो रहा है, लैसा अलल दुअफ़ाइ वला अलल मर्दा वला अलल लज़ीना ला यजिदून मा युनफ़िक़ून हरजुन इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूलिही। बीमारों पर, कमज़ोरों पर कोई किसी किस्म का हरज नहीं है, गुनाह नहीं है, अगर वो अल्लाह और उसके रसूल की खैर खाही चाहें। और जो मोमिन लोग होते हैं, नेकोकार लोग हैं, सहीहुल ईमान लोग हैं, लेकिन उज़र वाले हैं, तो उनके ऊपर कोई किसी किस्म का रास्ता तलाश नहीं करना, यानी उनका बाइकाट नहीं करना। और ना ही वो लोग जिनके पास, जिनका उज़र तो नहीं है लेकिन उनके पास ज़ादे राह नहीं है, सवारी नहीं है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और आके कहते हैं कि हमें ज़ादे राह दिया जाए, सवारी दी जाए, हम ग़ज़वा में आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कहते कि भाई मेरे पास सवारी नहीं है, अगर होती तो मैं तुम्हें दे देता। तो जब वो वापस पलटते हैं तो शौक़ जिहाद में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने के शौक़ के अंदर और पीछे रह जाने की वजह से उन लोगों की आंखों से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आंसू बह रहे होते हैं। उसके बाद 11वां पारा शुरू होता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जब आप ग़ज़वा-ए तबूक से, ग़ज़वे से वापस लौट कर आएंगे तो ये लोग मुनाफिकीन आपके पास आके उज़र तराशेंगे और उज़र पेश करेंगे। आप इनसे कह दीजिए कि हमारे सामने अपने उज़र पेश न करो, हम तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने हमें तुम्हारे बारे में खबरदार कर दिया है, अल्लाह ताला और उसके रसूल तुम्हारे अमाल को देखेंगे, फिर तुम आलिमुल गैब अल्लाह ताला की तरफ लौटा दिए जाओगे, फिर वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे अमाल कैसे, यानी क़यामत को फैसला हो जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ये मुनाफिकीन आके कस्में उठाएंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो चश्म पोशी इख्तियार की इनसे, तो अल्लाह ताला ने भी फरमाया फ़अरिदू अन्हुम इन्नहुम रिजसुन, आप इनसे एराज बरतिए, चश्म पोशी कीजिए, अवॉइड कीजिए, इनको इग्नोर कीजिए, ये पलीद हैं, नजस हैं, मुनाफिक, और इनका ठिकाना जहन्नम है उस वजह से जो इन्होंने कमाया है। और ये कस्में उठाएंगे आपके लिए आके मुनाफिक, ताकि आप इनसे राजी हो जाएं, आप इनका उज़र कबूल कर लें। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इन तरदौ अन्हुम, अगर आप और मोमिनीन इनसे राजी भी हो जाएं, अल्लाह ताला इनसे राजी नहीं होगा। फिर अल्लाह ताला ने आराब, देहाती, जो बादिया नशीन लोग हैं, मदीना से बाहर रहने वाले कबाइल थे, उनका तज़किरा किया है कि उनकी 3 असनाफ हैं। अल आराब अशद्दु कुफ्रन व निफाक़न व अजदर अल्ला यअलमू हुदूद मा अंज़लल्लाहु अला रसूलिही वल्लाहु अलीमुन हकीम। अच्छा, जो आराब हैं ये बदावी लोग हैं, ये बाहर रहने वाले बादिया नशीन, ये कुफर में, निफाक में बहुत सख्त हैं, बहुत सख्त पक्के काफिर और मुनाफिक हैं, और ये अल्लाह ताला की हुदूद को जानना ही नहीं चाहते कि अल्लाह ताला ने जो अपने नबी पर हुदूद नाजिल की हैं। और आराब में से ही दूसरे ग्रोह वो हैं जो अल्लाह के रास्ते में खर्च तो कर देंगे, लेकिन उस खर्च करने को अपने ऊपर चट्टी समझेंगे कि ये जुर्माना, टैक्स है, अल्लाह ताला हमसे लेता है, चट्टी पड़ गई हमको। और साथ ही
یہ مومنوں پر آزمائشیں اترنے، مصیبتیں اترنے کا انتظار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی جو مصائب ان پر آنے والے ہیں، یہ عذاب ہے، برا عذاب انہی کے لیے ہے۔ تیسرا گروہ اعرابیوں میں سے، بدوی لوگوں میں سے، بادیہ نشینوں میں سے ہی وہ لوگ ہیں قبائل کا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ۔ ہاں، تیسرا گروہ وہ ہے اعراب کا، دیہاتیوں کا، قبائل عرب کا، جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور جو وہ خرچ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمتیں لینے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے مومنین کا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ پہلے مسلمان ہونے والے مہاجرین میں سے، انصار میں سے، اور جو ان کے بعد مسلمان ہوئے، یعنی جو مہاجرین اور انصار کے بعد ان کا ایمان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور ہمیشہ ان کے اندر رہنے والے ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا جو آپ کے ارد گرد اعرابی ہیں ان میں سے منافق ہیں، مدینہ کے اندر بھی منافق موجود ہیں، اور اسی طرح یہ سرکشی کرنے والے ہیں نفاق کے اوپر یہ سرکش ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، ہم ان کو دگنا عذاب دیں گے، پھر یہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی گناہ کا، اپنی غلطی کا، اپنی کوتاہی کا اعتراف کر لیا، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، جنہوں نے نیک اعمال بھی کیے ہیں، برائیاں بھی ان سے ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کرے گا، ان کی توبہ کو قبول کرے گا، اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے صدقہ، زکوٰۃ، صدقات، اموال جو ہے وہ لیجئے، یہ صدقے کے ذریعے آپ ان کی تطہیر کریں گے، یعنی ان سے ان کے مال پاک ہو جائیں گے، ان کے روح پاک ہو جائے گی، اور ان کے ساتھ ان کا تزکیہ ہوگا، اور ان کے لیے دعا بھی کریں، یعنی جو آپ کو صدقہ دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، تو آپ نے ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی، اور ان کے صدقات بھی اللہ تعالیٰ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے منافقین نے مدینہ کے اندر ہی جو ہے وہ ایک مسجد بنانے کا ارادہ کیا اور مسجد بنا ڈالی، اور اللہ تعالیٰ نے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، مسجد ضرار بنائی، کیوں بنائی؟ وکفرا، یعنی مسلمانوں کو، اسلام کو، دین کو نقصان دینے کے لیے اور کفر کرنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور مومنوں کے درمیان جدائی ڈالنے اور تفریق کرنے کے لیے مسجد بنائی، اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے ایک مرکز بنایا، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے مرکز بنایا، تاکہ وہاں پر بیٹھ کر اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسجد ضرار بنانے والا منافق ہیں، یہ آپ کے پاس آ کے قسمیں اٹھائیں گے کہ ہمارا تو نیکی کا ارادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کے کہا ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ اس کا افتتاح کریں، آپ اس میں نماز پڑھیں تاکہ ان کو سند مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یہ مسجد ضرار آپ نے اس میں جا کے نہیں کھڑا ہونا ہے، آپ نے اس میں نماز نہیں پڑھنی، آپ نے اس کا افتتاح نہیں کرنا، آپ نے اس کو اجازت نامہ نہیں دینا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو جو منافقوں نے بنائی تھی اسلام کو نقصان دینے کے لیے، پروپیگنڈا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے گروہ کے اندر تفریق کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جلا کے راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ پھر اس کے بعد مسجد قباء کا تذکرہ ہے۔ مسجد قباء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اللہ کے تقوی کے اوپر پہلے دن سے ہی، وہ مسجد زیادہ حق رکھتی ہے اس بات کا کہ آپ اس میں جا کے کھڑے ہوں، نماز پڑھیں، وہاں پہ جا کے آپ جو ہے وہ خطبہ دیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس قباء بستی کے لوگ وہ ہیں کہ جو بڑے پاک باز لوگ ہیں اور وہ پاکی کو اور طہارت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت پاک باز لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ اہل قباء کی بھی اس میں
फजीलत बयान हो गई, मस्जिद कुबा की भी फजीलत बयान होगी। ये भी बात हो गई कि मस्जिद कुबा उसकी बुनियाद तकवा पर रखी गई है। ये मस्जिद नबी से पहले बनी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तशरीफ़ ला रहे थे तो रास्ते में आप कुबा में ठहरे थे, वहीं पर पहली मस्जिद इस्लाम की बनी है, मस्जिद कुबा है। इसकी बुनियाद तकवा पर है। वहाँ के रहने वाले लोग बड़े पाक और बड़े तहारत को पसंद करने वाले लोग हैं। अल्लाह ने उनकी तारीफ़ की है। और मस्जिद कुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते के दिन मस्जिद कुबा जाते थे और पैदल जाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है कि जो बंदा मस्जिद कुबा में जाए, जाके 2 रकत नफल नमाज पढ़े, उसको 1 उम्रे का सवाब मिलता है। ये मस्जिद कुबा की फजीलत है। मदीना के अंदर जो लोग उम्रा करने के लिए जाते हैं उनको मस्जिद कुबा की ज़ियारत के लिए ज़रूर जाना चाहिए और वहाँ पर 2 रकत नफल नमाज भी पढ़नी चाहिए, उम्रे का सवाब मिलता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने मोमिनीन से सौदा कर लिया उनकी जानों और मालों के बदले में। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने खरीद लिए हैं मोमिनों से उनकी जानें और उनके माल जन्नत के बदले में। वो अल्लाह के रास्ते में क़िताल करते हैं, फिर वो दुश्मनों को, अल्लाह के दुश्मनों को कत्ल करते हैं या फिर खुद शहीद हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने इनसे सच्चा वादा किया है तौरात, इंजील, कुरान में, और अल्लाह से ज़्यादा वादा को पूरा करने वाला और कौन है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही, और जो अल्लाह से आपने सौदा किया था अपनी जान, माल, वक़्त अल्लाह के रास्ते में दे के जो जन्नत के बदले में सौदा किया था, ये आपकी बै, ये आपकी लेन देन, ये तिजारत जो है वो रायगा नहीं जाएगी। इस तिजारत और लेन देन और सौदे पर खुश हो जाओ। अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन, तौबा करने वाले, बहुत इबादत करने वाले, अल्लाह की हमद करने वाले और रोज़े रखने वाले, रुकू करने वाले, सजदे करने वाले, नेकी का हुक्म करने वाले, बुराई से मना करने वाले और अल्लाह ताला की हुदूद की हिफाजत करने वाले और जो है वो मोमिनीन को आप खुशखबरी दीजिए। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म हुआ है कि मुशरिकों और काफिरों का आपने जो है वो इस्तिग़फ़ार नहीं करनी। मुशरिक को बंदा शिरक अकबर करता हुआ आपके पास दलील बैयन मौजूद है, मुशरिक है, काफिर है, मर गया है, आपका अगरचे रिश्तेदार भी हो, नबी के लिए और मोमिनों के लिए भी जायज़ नहीं है कि उसके लिए इस्तिग़फ़ार करें, ये बख्शिश की दुआ करें या उसके लिए रहमत की दुआ करें। मा काना लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और मोमिनों के लिए भी जायज़ नहीं है कि मुशरिकों के लिए इस्तिग़फ़ार करें अल्लाह ताला से। वलौ कानू उली कुर्बा मिन बाद मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम, कि जब उनके लिए बात वाज़े होगी कि ये जहन्नम वाले हैं, ये आग वाले हैं, कुफर पे मरे हैं, ये शिरक पे मरे हैं, जब आपको बात वाज़े हो गई कि अल्लाह ताला ने फरमाया ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह ताला ने शिरक माफ़ नहीं करना, अल्लाह ने बार बार ये बात फरमा दी, तो आप उसका इस्तिग़फ़ार करके क्या अल्लाह से बख्शिश तलब करना चाहते हैं। उसके बाद ये बात आती कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी तो अपने मुशरिक और काफिर बाप के लिए इस्तिग़फ़ार की थी, तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब दे दिया वमा कान इस्तिग़फ़ार इब्राहीम अली अबीही इल्ला अम मौइदतिन वअदहा इय्याहु। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अपने काफिर और मुशरिक बाप के लिए इस्तिग़फ़ार की थी वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक वादा था। जब उनने घर से निकाला तो कहा कि सलामुन अलैका सअस्तग़फ़िरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफ़िया, के सूरा मरियम में है कि मैं आप पर सलामती हो, मैं आपके लिए इस्तिग़फ़ार अपने रब से मांगता रहूँगा, मेरा रब बड़ा मेहरबान है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वादे को निभाते हुए जो अपने बाप से निकलते हुए वादा किया था उस वजह से इस्तिग़फ़ार किया था। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपने बाप के लिए हमेशा इस्तिग़फ़ार नहीं किया है, करते रहे हैं, लेकिन जब मना कर दिया गया अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फलम्मा तबय्यन लहू, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बात एक दिन वाज़े होगी अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाह, कि मेरा बाप अल्लाह का दुश्मन था, काफिर था, मुशरिक था, तबर्रा मिन्हु, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से बरात का ऐलान कर दिया। इन्ना इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम, ये बड़े बुर्दबार थे, अल्लाह की तरफ बड़े रजू करने वाले थे। उसके बाद अल्लाह ताला ने साअतुल उसरा का जिक्र किया, यानी तंगी का वक़्त, तंगी का ज़माना। ग़ज़वा तबूक में निकले, सख्त गर्मी का मौसम था, फल पके हुए थे और ज़ादे राह बहुत कम था, जल्दी निकलने का हुक्म दिया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द ताबल्लाहु अलन नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार लज़ीना तबऊहु फ़ी साअतिल उसरा, तंगी के वक़्त, तंगी की घड़ी में आपका साथ दिया। तो ये ग़ज़वा मुसलमानों के लिए अपने वक़्त के एतबार से, अपने वक़्त के एतबार से, हालात के एतबार से, गर्मी और शिद्दत के एतबार से, और सफ़र भी सबसे बड़ा जो किसी ग़ज़वे में किया है वो ग़ज़वा तबूक के अंदर था, बड़ी सख्ती का मामला था। और उसके बाद तज़किरा आता है उन 3 लोगों का जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, बड़े पक्के मोमिन थे और बदरी भी थे,
وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور وہ 3 شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو پیچھے رہ گئے، یہاں تک کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی، زمین اپنی وسعت کے مطابق، تو انہوں نے یہ گمان کر لیا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، اللہ کے علاوہ ان کا کوئی ٹھکانہ، ان کا کوئی جو ہے وہ ان کو کہیں بھی پناہ نہیں ملنے والی، اللہ کے علاوہ کوئی ملجا ماوی نہیں رہا ہے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ یہ پیچھے رہ جانے والے 3 صحابہ تھے، یعنی جن کا کوئی عذر نہیں تھا، ایمان والے بھی تھے، بغیر عذر کے پیچھے رہ گئے۔ منافقوں نے تو آ کے عذر بیان کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، میں اس میں سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے پہ چلے گئے، اعلان ہو گیا۔ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے وہ سب سے زیادہ تیاری تھی غزوے پہ جانے کی، جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کیے، سب سے زیادہ زاد راہ کے حوالے سے، سواری کے حوالے سے اگر کسی غزوے میں میرے پاس تیاری تھی تو وہ اس غزوے میں تھی، اور میں بالکل تیار تھا کہ میں نے جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا اعلان کر دیا، میرا ارادہ تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے صحابہ کو لے کے۔ میں سوچتا رہا کہ میں ابھی نکلتا ہوں، پھر نکلتا ہوں، کرتے 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 جو ہے وہ مجھ سے دیر ہو گئی، سستی ہو گئی، ارادے کرتا رہ گیا، ارادے باندھتا رہ گیا، اللہ کی مشیت غالب آ گئی اور سستی ہو گئی، اور پھر پیچھے رہ گئے، یہاں تک کہ اب میں نے دیکھا کہ اب تو میں پہنچ نہیں سکتا ہوں۔ پھر مدینے کے اندر میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ یہاں مدینے میں عورتیں رہ گئی ہیں، یا بچے رہ گئے ہیں، یا مریض رہ گئے ہیں، یا معذور رہ گئے ہیں، یا پھر منافقین ہیں۔ تو میں بہت اس بات پہ پریشان ہوا، غم زدہ ہوا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا طریقہ یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے تھے مسجد میں آ کے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، لوگوں کے مسئلے مسائل سنتے تھے۔ یہ سفر میں آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تھی، آپ کا طریقہ ہوتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پہنچے، مسجد نبوی میں پہنچے، آ کر بیٹھے، لوگ آپ سے آ کے ملنے لگے، جو عذر والے تھے، مریض اور اس طرح کے لوگ، ان پر تو کوئی جو ہے کسی قسم کا گناہ ہی نہیں تھا۔ جو منافق تھے بغیر عذر کے یہ آ کے بہانے تراشنے لگے، بہانے لگانے لگے، میرا یہ عذر تھا، میرا یہ عذر تھا، میرا فلاں عذر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سلام لیتے، مصافحہ کرتے، ان کا عذر سنتے، ٹھیک ہے بھائی تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ یہاں تک کہ کعب ابن مالک آئے، اور کعب ابن مالک کہتے ہیں میرے قبیلے کے لوگوں نے، میرے رشتہ داروں نے مجھے یہ کہا کہ آپ بھی اپنا عذر بیان کر دیں نا تو تیری جان چھوٹ جائے گی۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ شاید میں بھی کوئی عذر بیان کروں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیا تو میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کعب تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ تو کہتے ہیں میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو میں نے ساری بات بتا دی، اللہ کے نبی تیاری بھی پوری تھی، زیادہ راہ تھا، سواری تھی، جسمانی مالی ہر طرح کی طاقت تھی، لیکن اللہ کے نبی کوئی عذر نہیں تھا سوائے اس کے کہ مجھ سے سستی ہو گئی، گناہ ہو گیا، غلطی ہوگی، میرا کوئی عذر نہیں تھا، بغیر عذر کے پیچھے رہ گئے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے آپ سے سچ بولا ہے۔ صحابہ سے کہا کہ اس نے آپ سے سچ بولا ہے، کعب ابن مالک نے۔ آپ نے فرمایا اگر تیرا کوئی عذر ہی نہیں تھا تو پھر تیرا فیصلہ اللہ کرے گا، تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، تو جا پھر اللہ تعالیٰ تیرے بارے میں کوئی بات نازل کریں گے۔ جب یہ باہر نکلے، لوگوں نے، رشتہ داروں نے، ادھر ادھر نے کہا کہ آپ بھی کوئی عذر بتا دیتے۔ کہا نہیں، میں رسول اللہ کے ساتھ جھوٹ کیسے بول سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ، انہوں نے پوچھا کہ یہ بات جو میں نے کہی ہے کیا میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے یا میں اکیلا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربی، یہ 2 صحابی بھی، انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ ان سے بائیکاٹ ہے، کسی نے ان سے بات نہیں کرنی، یہاں تک کہ سلام دعا بھی نہیں کرنا، کوئی سلام کرے ان میں سے، ان تینوں میں سے جواب بھی نہیں دینا۔ جنہوں نے عذر بیان کیے جھوٹے، ان کو تو اللہ کے ساتھ معاملہ کر دیا، لیکن انہوں نے سچ بولا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا فیصلہ پھر اللہ تعالیٰ کریں گے۔ بائیکاٹ ہو گیا، تقریباً 50 دن تک یہ بائیکاٹ جاری رہا۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آتا تھا تو نماز پڑھ رہا ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، میں آ کے سلام کرتا تھا تو میں ترچھی نظر کے ساتھ دیکھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہونٹ ہلا کے میرے سلام کا جواب دیا ہے یا نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے ظاہر میں۔ پھر میں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا تو نماز کی حالت میں ترچھی نظر سے دیکھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری طرف دیکھ رہے ہیں۔
یہاں تک کہ 40 دن گزر گئے اس بائیکاٹ کو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا حکم یہ دے دیا کہ اب بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ، بیویوں کو حکم دیا کہ بیویاں بھی الگ ہو جائیں، تمہیں بیویوں کے ساتھ رہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو بھی الگ کر دیا۔ دوسرے جو 2 صحابی تھے وہ چونکہ تو کمزور تھے اور ان کی عمر بھی زیادہ تھی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا ان کی بیویاں گئی، کہا کہ ان کا کوئی کھانا پکانے والا خدمت کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے ان کو بعد میں اجازت دے دی، میں نے اجازت نہیں مانگی۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں پھرتا میرے لیے زمین تنگ ہو گئی، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا، بیوی میری الگ ہو گئی، صحابہ مجھ سے بات نہیں کرتے، میرا ایک چچا زاد بھائی تھا مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا، میں ایک دن اس کے باغ میں گیا اس کی طرف، اور وہ اپنے باغ میں پانی وغیرہ لگا رہا تھا، کام کر رہا تھا، تو میں اس کی زمین میں داخل ہونے لگا تو اس نے ادھر سے ہی کہہ دیا رک جا ادھر۔ میں نے سلام کیا 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، تو میں نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے، تو جب مجھ سے محبت کرتا ہے، تو میرا بھائی ہے، تو کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے اشارے کے ساتھ یہ بول کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تجھ سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، تیرا سلام کا جواب دینے کی اجازت نہیں۔ بہرحال یہ اللہ کی آزمائش تھی، اللہ کے مومن بندے تھے، اللہ نے آزمانا تھا۔ پھر 40-50 دن جب گزر گئے تو اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد یا اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی توبہ کی یہ آیات نازل ہوئی ہیں، یہ والی آیات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین کو بتایا۔ ام المومنین نے جو ہے وہ سیدہ ام سلمہ تھی یا سیدہ میمونہ تھی، اس میں بھول رہا ہوں، تو انہوں نے پھر جا کے کہا کہ اللہ کے نبی میں اس کو خوشخبری دوں گی۔ اسی طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، نماز پڑھی تو صحابہ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلاؤ، ہلال ابن امیہ کدھر ہیں، مرارہ بن ربیع کدھر ہیں، کعب ابن مالک کدھر ہیں، جاؤ اس کو خوشخبری دے دو، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کا اعلان آسمان سے کر دیا ہے۔ تو صحابہ دوڑے کعب بن مالک کی طرف اور دوسرے صحابہ کی طرف خوشخبری دینے کے لیے، اور ایک صحابی جو ہے نا وہ دوڑ کر گیا، دوسرا گھوڑے پہ سوار ہوا، تیسرے نے ادھر ہی چوٹی پہ چڑھ کر جو ہے بلند آواز پہ اعلان کر دیا کعب تیرے لیے خوشخبری، اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ بہرحال اس وقت کعب بن مالک نے جو اپنے قیمتی کرتا پہن رکھا تھا، ان نے کہا کہ تو نے آ کے میری توبہ کی خوشخبری دی ہے تو میں جو ہے وہ یہ میرا کرتا جو ہے میں تجھے تحفے میں دیتا ہوں، اور کہا کہ مجھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے مسجد نبی میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس دن ملے، پھر مجھ سے بات کی، میرے سلام کا جواب دیا۔ یہ ان تینوں کا تذکرہ ہے، یہ بڑے مومن لوگ تھے، ان سے غلطی ہوئی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن منافق وہ تو عذر پیش کر کے دنیاوی طور پر بچ گئے، لیکن آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ مومنوں کو سب کے سب کو جہاد پر جانے نہیں نکلنا چاہیے، کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہریں جب آپ مدینے میں ہیں، تو وہ علم حاصل کریں، دین میں تفقہ حاصل کریں، تاکہ پھر وہ علماء ہیں وہ لوگوں کی علمی خدمت کر سکیں، علمی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ آج بھی مسلمانوں کے گروہ میں سے کچھ لوگوں کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت دینا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کی علمی رہنمائی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی صورت نازل ہوتی ہے وہ صورت ایمان والوں کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہے، اور جو لوگ کافر ہیں جن کے دلوں کے اندر بیماری یا منافق ہیں تو ان کی جو ہے وہ نجاست ہے، جو ان کے کفر کی جو نجاست ہے وہ کفر میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آپ کے پاس اللہ کے رسول آئے ہیں تمہیں میں سے، اور آپ کو کوئی تنگی پہنچتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تکلیف ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی خیر، آپ کی بھلائی پر بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہیں، اور مومنوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہربان اور بہت شفقت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد سورہ یونس شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کے شروع میں فرمایا ہے آکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر المؤمنین۔ کیا لوگ اس بات پہ تعجب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک آدمی پر وحی نازل کی کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں؟ یعنی کافروں کو تعجب تھا کہ ہم جیسا ہمارے قبیلے کا قریش میں سے بنو ہاشم میں سے ایک آدمی ہے اور ہیں بھی وہ یتیم، تو ان کو اور ان کے پاس مال بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، شرف تو بہرحال تھا کہ سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے زیادہ جو جاہ و جلال والا قبیلہ تھا، اپنی عزت و شرف کے اعتبار سے اس میں پیدا ہوئے، لیکن مال زیادہ نہیں ہے، یتیم ہیں، اور ویسے جو دنیاوی معاملات اسباب ہیں اس اعتبار سے تو کمزور ہیں، تو ان کو نبی بنا کے اللہ نے بھیج دیا ہے، ان کو اس بات پہ تعجب ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت الوہیت کے کچھ دلائل بیان کیے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔
بے شک تمہارا رب وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، وہ تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ اللہ کے سامنے ما من شفیع الا بعد اذنہ، اللہ کی اجازت کے بعد ہی کوئی اللہ کے ہاں شفاعت اور سفارش کر سکتا ہے، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے فرشتہ ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے شہید ہو، کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش شفاعت اللہ کی اجازت کے بعد کر سکتا ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارشی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی وہ ہے یبدأ الخلق ثم یعیدہ، جو نئے سرے سے مخلوق کو پیدا کرتا ہے۔ پہلے یہ مخلوق تھی نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں تھی، کوئی ماڈل نہیں تھا، کوئی نمونہ نہیں تھا، اللہ نے نئے سرے سے مخلوق کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو مارے گا، دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو لوٹا دے گا تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ دے، اور جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جو ہے وہ مشروب ہوگا گرم کھولتے ہوئے پانی کا، اور دردناک عذاب ہوگا اس وجہ سے جو انہوں نے کفر کیا ہے۔ وہی ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا ہے، چاند کو اللہ تعالیٰ نے نور بنایا ہے، اور اس کی منازل اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کی طے کی ہیں تاکہ تم اس سے سالوں کی گنتی، سالوں کا حساب جان سکو، اور اسی طرح راتوں اور دنوں اور مہینوں کا حساب۔ مہینوں کی گنتی ہمیں معلوم ہوتی ہے چاند کے ساتھ، اور دنوں کا جو حساب ہے دن اور رات کا گھنٹوں کا وہ ہم سورج سے معلوم کرتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، دن اور رات کے الٹ پلٹ ہونے میں، پھرنے میں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے اس میں ڈرنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے شر مانگتے ہیں، اپنے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، یعنی کوئی مصیبت آ جائے، تنگی آ جائے، یا کوئی فقر و فاقہ آ جائے، اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ہلاکت مانگنے شروع کر دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے، موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے موت کی تمنا کرنا حرام ہے۔ لو یعجل اللہ للناس الشر استعجالهم بالخیر، لوگ جس طرح اللہ سے شر اور اپنے لیے ہلاکت جلدی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ان کے اس ہلاکت کے مطالبے پر اللہ ان کو ہلاک کر دیتا تو ان کا معاملہ تو ختم کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی آخرت کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فطرت کا ذکر کیا انسان کا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دعانا لجنبہ، وہ ہمیں پکارتا ہے اپنے ہر پہلو پر، اپنے پہلو پر ہمیں پکارتا ہے، جب تکلیف پہنچتی ہے، آزمائش آتی ہے، ہمیں پکارتا ہے، اور بیٹھ کر بھی پکارتا ہے، لیٹ کر پکارتا ہے، کھڑے ہو کے پکارتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، مر کأن لم يدعنا الى ضر مسہ، پھر ہم ایسے گزر جاتا ہے ہمارے ذکر سے، ہماری آیات سے، ہمارے دین سے، گویا کہ اس کو ہم سے پالا ہی نہیں پڑا تھا، اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا کسی مصیبت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ذکر فرماتے ہیں یہ لوگ جو مشرکین مکہ تھے اور کفار تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کوئی اور قرآن لے کے آئیں، یہ قرآن ہمیں پسند نہیں ہے، کوئی اور قرآن لے کے آئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی زبان میں یہ جواب دیا، قل ما یکون لی ان ابدلہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس کو میرا اختیار نہیں ہے کہ میں قرآن مجید کو تبدیل کروں اپنی طرف سے، من تلقاء نفسی، میں تو صرف پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں بڑے دن کے، یعنی قیامت کے دن کے عذاب کا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طرف سے نہیں ہے، نہ اس کے الفاظ، نہ اس کے حروف، نہ اس کی ترتیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف وحی کو آگے پہنچایا ہے۔ ہاں جو حدیث ہے وہ بھی وحی ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے الہام سے ہے، لیکن اس میں الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے الفاظ، حروف، اس کی ترتیب وہ ساری اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ينفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ مشرکین جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں ان کی جو ان کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کو حاجت روا، مشکل کشا، داتا، یہ وہ بگڑی بنانے والا مانتے رہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں، یعنی ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ تو یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ اللہ تعالیٰ کو خبر دے رہے ہیں، کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ یہ اللہ، اے اللہ یہ ہمارے سفارشی ہیں؟ کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو جس کی اللہ تعالیٰ کو خبر نہیں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اس سفارشی ان کو نہیں کہا کہ ان سے مانگو، ان سے جا کے تم منتے مرادے کرو، تو اللہ تعالیٰ ان کو تم اپنی درخواست ان کے سامنے رکھو، یہ پھر اللہ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کوئی بات قرآن و حدیث میں نہیں ہمیں بتائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بینہ نازل نہیں کی، اپنی طرف سے کہتے ہو کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔
پھر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس نبی پر معجزے کیوں نہیں اترتے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے, معجزہ کب اتارنا ہے کب نہیں اتارنا یہ اللہ کی حکمتیں ہیں, یہ نبی کا اختیار نہیں ہوتا معجزے پر. ہاں نبی اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں تو اللہ تعالیٰ نبی کی درخواست پر معجزہ دے سکتے ہیں, لیکن کافروں کی درخواست پر معجزہ دینا ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہتے ہیں آپ ان کو کہو کہ انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان کو ہم کوئی رحمت دیتے ہیں کسی تکلیف کے بعد تو پھر وہ مکر کرنے لگتا ہے, فریب کاریاں کرنے لگتا ہے, ہماری نافرمانی کرنے لگتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے وہ ذات جو تمہیں تریوں میں خشکیوں کے اندر سفر کے اندر چلاتی, تمہارے لیے آسانیاں کرتی ہے. یہاں تک کہ جب تم کشتیوں کے اندر ہوتے ہو, کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں, بڑی اعلیٰ ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں اور تم بڑے خوش ہوتے ہو. یہاں تک کہ ایک تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے, سمندر میں موج اٹھتی ہے, طوفان اٹھتا ہے, ہر طرف سے بڑی موجیں اٹھتی ہیں. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ, اور وہ گمان کر لیتے ہیں کہ موت نے, سمندری طوفان نے انہیں گھیر لیا ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں, دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, پھر اللہ تعالیٰ کے لیے خالص اللہ کے لیے دعا کرنی شروع کر دیتے ہیں, اللہ کو پکارتے ہیں. اس وقت کوئی لات منات عزا ہبل, کوئی پیر, کوئی جو ہے مرشد, کوئی ہاتھ پکڑنے والا, کوئی کرنی والا, کوئی یاد نہیں آتا. اس وقت صرف اللہ کو پکارتے ہیں, مخلص ہو کے اللہ کو پکارتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین, اے اللہ اس مصیبت سے بچا لے, ہم پکے موحد ہو جائیں گے, ہم تیرے شکر گزار ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے اس طوفان سے تو پھر یہ زمین کے اندر سرکشی کرنے لگ جاتے ہیں. اس کے بعد ایمان والوں کے چہرے روشن ہوں گے, کوئی کسی قسم کی ذلت ندامت, کوئی سیاہی ان کے چہروں پر نہیں ہوگی, چہروں پر روشنی ہوگی. اور جن لوگوں نے برائیاں کی ہیں, کافر لوگ ہیں, ان کے چہروں کے اوپر ذلت ہوگی اور ذلت انہیں گھیر لے گی ہر طرف سے. کل قیامت کے دن شرک کرنے والوں کو اللہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم, ہم انہیں جمع کریں گے, پھر ہم مشرکوں کو کہیں گے, شرک کرنے والوں کو ادھر ہی ٹھہر جاؤ, اور اپنے جو شریک جنہیں تم پکارتے تھے غیر اللہ کو, ان کو بھی ادھر ہی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آگے سے شریک وہ جو ان کے پیر مرشد یہ وہ معبودان باطلہ, وہ آگے سے اللہ کو کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون, اور تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. اور وہ صاف انکار کر دیں گے اور وہ کہیں گے ان کننا عن عبادتکم لغافلین, ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ فلاں کو پکار رہے ہیں, فلاں بزرگ کو, بابے کو, اور بابا جی کل قیامت کے دن کہہ دیں گے بھائی ہمیں کیا پتہ ہے, یہ ہمیں پکارتے ہیں, ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہماری قبروں کو آگے سجدہ کرنا, طواف کرنا, ہماری نظر نیاز کرنا, ہم نے تو یہ نہیں کہا. جیسے پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام, ان کو اللہ تعالیٰ کہیں گے انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون, کہ تم نے کہا تھا عیسیٰ, اے میرے پیارے عیسیٰ, کہ آپ نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو. تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اے اللہ میں نے تو ان کو کہا تھا ایک اللہ کی بات کرنا, یہ اپنی مرضی سے تیری عبادت کو چھوڑ کر میری اور میری ماں کی بات کرنے لگ جائے. اسی طرح اللہ کے جو نیک بندے ہیں, اولیاء ہیں, انبیاء ہیں, ملائکہ ہیں, فرشتے ہیں, اولیاء ہیں, صلحاء ہیں, ان کو لوگ عبادت کر رہے ہیں, پکار رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. کل قیامت کے دن انشاءاللہ یہ انکار کر دیں گے اللہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے, نہ ہی ہم نے عبادت کا کہا تھا, ہمیں کیا پتہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان سے پھر سوال کرتا ہے بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جس نے مخلوق کو نئے سرے سے پیدا کیا ہو؟ کوئی ایک شریک جس نے کسی انسان کو پیدا کیا ہو, کوئی مکھی پیدا کی ہو, وہ بھی آگے تذکرہ آتا ہے قرآن مجید کے اندر, پہلے مخلوق کو پیدا کرے پھر مارے پھر نئے سرے سے پیدا کرے, ہے کوئی شریکوں میں سے اس طرح؟ تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے, تو کیوں ان کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ یہ اللہ کے بندے ہیں, اگر نیک بندے تھے تو وہ اپنے اعمال کر کے دنیا سے چلے گئے ہیں, تم اللہ کی عبادت کرو. اگر وہ اللہ کے نیک بندے تھے تو نیک بندے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی عبادت کرنی شروع کر دی جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف تمہیں ہدایت دیتا ہو؟ اللہ کے علاوہ تو کوئی ایسا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر منکرین قرآن یہ کہتے ہیں کہ قرآن گھڑا ہوا ہے, اللہ کی طرف سے نہیں ہے, تو پھر آپ ان سے کہو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اس جیسی ایک صورت لے کے آؤ اور جسے چاہتے ہو پکار لو اپنی مدد کے لیے اگر تم سچے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کر سکیں گے, قرآن گھڑی ہوئی چیز نہیں ہے. دنیا کی زندگی کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کا تو اس طرح مثال ہے, کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ انہیں جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا تو کتنی دیر ٹھہرے, الا ساعۃ من النہار, جب اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن جمع کرے گا تو ان کو دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں دن کی ایک گھڑی
دن کا ایک تھوڑا سا حصہ محسوس ہوگی۔ آپ اندازہ کر لیں ہم کس دنیا کی زندگی کے لیے کتنے دوڑ بھاگ کریں اور آخرت کی تیاری نہیں ہے۔ جو دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک گھڑی ہے، گھڑی سے بھی کم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ ان سے کہہ دو قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، سینوں کی بیماریوں کی شفا آ گئی ہے تمہارے پاس، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، ہدایت اور رحمت آ گئی ہے مومنوں کے لیے۔ اور وہ قرآن مجید ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آپ کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے ساتھ فبذالک فلیفرحوا، اس بات پہ خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پاس قرآن آ گیا جو ہدایت بھی ہے، جس میں نصیحت بھی ہے، جس میں سینوں کے بیماریوں کا شفا بھی ہے، ہر طرح کا ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے۔ تو اس پر خوش ہو جانا یہ چاہیے مومنوں کو قرآن مجید کے آنے کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مومنوں کے جو اللہ کے ولی ہیں، اولیاء ہیں، مومن لوگ ہیں، ان کو کوئی حزن کوئی غم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا جناب نوح علیہ السلام کا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا۔ آپ ان کو بتائیے نوح علیہ السلام کا قصہ، جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ اگر میرا یہاں کھڑا ہونا، تمہیں نصیحت کرنا، واعظ کرنا اگر اتنا ہی گراں گزرتا ہے تو بس اللہ پر میں توکل کرتا ہوں، جاؤ اپنا سارا جتنا زور لگانا ہے لگا لو، اپنے ساری طاقتیں جمع کر کے لے آؤ، پھر تم نے جو کرنا ہے کر لو اور مجھے کسی قسم کی مہلت نہ دو۔ یہ سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کو کہہ رہے ہیں، اور اگر تم پھر جاؤ اور میری بات کو نہ مانو اور میری تبلیغ کو نہ مانو تو میں نے تم سے کوئی اجر، کوئی کسی قسم کی اجرت میں تو تم سے کوئی مانگتا ہی نہیں ہوں، میرا تو اجر اللہ تعالیٰ پر ہے اور میں تو اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہوں۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ تھے انہیں کشتی کے اندر نجات دی، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون کو ہم نے بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور مجرم لوگ تھے۔ جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم حق کو جادو کہہ رہے ہو؟ اللہ کی طرف سے جو حق آیا ہے اس کو جادو کہہ رہے ہو؟ تو جادوگر لوگ تو فلاح نہیں پاتے۔ انہوں نے کہا تو اس وقت اس لیے ہمارے پاس آیا تاکہ تو سب کو پیچھے لگا کے، بنی اسرائیل کو بھی اور قبطیوں کو بھی، سب کو پیچھے لگا کے نا تو اس ملک پہ حکومت چاہتا ہے، تسلط چاہتا ہے، قبضہ چاہتا ہے اور بادشاہ بننا چاہتا ہے، یہ تمہارا۔ پھر فرعون نے کہا کہ جادوگروں کو بلایا، وہ آگے بھی قصہ آ رہا ہے، اس پر ہم اس وقت بات نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام پر بہت تھوڑے نوجوان بنی اسرائیل میں سے ایمان لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرعون بڑا ہی سرکش تھا، زمین کے اندر اس نے بڑا سرکشی کی ہے اور وہ حد سے بڑھنے والا تھا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا اللہ فرعون کو آپ نے اور اس کے سرداروں اور اس کو ساتھیوں کو آپ نے بڑی زینت مال دولت دیا ہے، تو یہ ہمیں ملیا میٹ کر کے رکھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے مال تباہ و برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی دعا کو ہم نے قبول کر لیا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ رات کے وقت آپ بنی اسرائیل کو لے کے نکلیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے دریا پار کروا دیا جناب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو۔ ان کا پیچھا کیا فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی کرتے ہوئے اور دشمنی کے اندر آ کے، یہاں تک کہ جب فرعون غرق ہونے لگا اور پانی میں ڈوبنے لگا تو قال آمنت، اس نے کہا میں ایمان لے آیا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ، آمنت بہ بنو اسرائیل، انہوں نے کہا آمنت انہ لا الہ الا اللہ الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لے آیا اس اللہ پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے ہیں، تو اور میں فرما برداروں میں سے ہو گیا، وانا من المسلمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن، اب ایمان لایا ہے، وقد عصیت قبل، پہلے تو نافرمانی کرتا رہا ہے، اب موت کے وقت آ کے جب فرشتے دیکھ رہی ہیں، غرق کو پا لی ہے، اب تیرا ایمان لانا تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس کے بعد جناب یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، اور جیسا کہ سورہ یونس سیدنا یونس علیہ السلام کے نام پر بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کا تذکرہ کیا کہ آج سے پہلے یا اس کے بعد بھی کوئی بھی ایسی قوم اور ملت نہیں ہے کہ جس نے جو اللہ کی سرکشی کی ہو، اللہ کی نافرمانی کی ہو اور اس پر عذاب آ جائے
اور عذاب کی ان کو خبر دے دی جائے اور اس کا عذاب ٹل جائے، سوائے ایک قوم جناب یونس علیہ السلام کی۔ جب جناب یونس علیہ السلام قوم کو عذاب کی خبر دے کر چل پڑے اور مایوس ہو گئے اپنی قوم سے، پھر وہ جا کے کشتی میں سوار ہوئے، طوفان آیا، کشتی سے ان کو نیچے اتار دیا گیا، مچھلی نے ان کو اپنا لقمہ بنا لیا، کئی دن تک مچھلی کے لقمہ بنے رہے، پھر ان کو ساحل پہ اتارا گیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک جو ہے وہ پودا، کوئی درخت جو ہے نا پودا، کوئی پھل یا کوئی سبزی پیدا کی تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ اور پیچھے جب سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم نے کالے بادل آتے دیکھے، آثار دیکھے، تو ان کے بزرگوں نے، بڑوں نے کہا کہ یہ تو عذاب ہے، نبی یونس بھی ہمارے پاس سے چلے گئے ہیں تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ پھر ان کے عورتیں، بچے، بوڑھے، ساری قوم میدان میں نکلی، صحرا میں نکل کر میدان کے اندر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، آہوزاریاں کی، توبہ کیا، استغفار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اور پھر یونس علیہ السلام کو اللہ نے خبر دے دی کہ ہم نے آپ کی قوم کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس پر عذاب آ چکا ہو یا عذاب کی زد میں آ گئے ہو اور اس کا ایمان لانا اس کو نفع دیا ہو، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگ نہ مومن ہو جاتے، لیکن یہ ایمان اجباری ہوتا، زبردستی ہوتا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ان کے اختیار پہ چھوڑ دیا ہے، چاہے تو ایمان لائیں، جو ایمان لائے گا اللہ اس کو انعام دے گا، جو ایمان نہیں لائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اس کے بعد یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ کے علاوہ داد رس کوئی نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ آپ پر کوئی مصیبت آ جائے، اللہ کے علاوہ مصیبت کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ سورہ ہود کی ابتدا ہو رہی ہے تو یہاں پر 11واں پارہ مکمل ہو جاتا ہے، تو سورہ ہود آگے سے شروع ہو رہی ہے اور اس کے بعد 11واں پارہ، انشاءاللہ اس کا ہم کل خلاصہ بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔